अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं JBPakistan.com की वीडियोस। और आज है 3 अगस्त 2025। आज आपसे बात करूंगा अपने ट्रैवल व्लॉग्स के हवाले से कि मैं जो जाता रहा हूं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ुद ड्राइव करके, तो उससे अंदाज़ा होता है कि कितने खूबसूरत मकामात हैं पाकिस्तान में। मैंने कई दोस्तों से सुना हुआ था कि कुंद मलीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ का समुंदर बहुत साफ़ सुथरा और पुरसकून है, वहाँ का पानी बड़ा नीला और हरे रंग का होता है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सही समुद्री साहिली तफरीह का मज़ा आएगा। जो आप कुंद मलीर में नज़ारे देखेंगे, आप कराची में सी व्यू और हॉक्स बे, सैंड्स बेट और ये जितने साहिल हैं इन सबको, मनोड़ा बीच को भूल जाएंगे। और वाकई ऐसा हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे ख़ुद ड्राइव करके गया। कराची से हम लोग सुबह निकले थे नॉर्दर्न बाईपास से होके हब चौकी की तरफ, और हब चौकी से फिर हम लोग आगे जब पहुँचे, ये तकरीबन 3.5-4 घंटे हमें लग गए थे वहाँ पे, क्योंकि मैं आराम से ड्राइव करता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं करता। फैमिली साथ होती है तो ईज़िली ड्राइव करते हैं, और रास्ते से कोई ना कोई चीज़ें लेते हुए खाते पीते हुए हम जाते हैं, तो बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। रास्ते में जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी और बादल जो हैं वो आपके ऊपर ही आ जाते हैं, क्योंकि ये रूट ही ऐसा है कि बादल यहीं से बनकर जो है वो पूरे पहाड़ों के ऊपर से गुजर कर बलूचिस्तान सिंध में दाखिल होते हैं, और वो आगे तक जाते हैं, और रास्ते में जहाँ उनका मूड होता है वो बरसते हैं और लोगों का मूड अच्छा करते हैं। तो अगर आप कुंद मलीर की तरफ जाएँ तो रास्ते में एक दफ़ा लियारी भी आता है, वहाँ पर एक अलग लियारी है। एक तो कराची में लियारी का इलाका है, एक वहाँ भी लियारी का इलाका है। तो कुंद मलीर में बहुत ही खूबसूरत मकाम है। एक तरफ पहाड़ी है, बीच में सड़क है, और नीचे आप उतर के जाते हैं तो समुंदर है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। हमारा ख्याल था कि वहाँ पर इतना रश नहीं होगा, लेकिन हमारा ख्याल गलत था। वहाँ पर हमसे पहले लोग पहुँचे हुए थे, और अपनी गाड़ियों के अलावा वहाँ पर कोस्टर्स और मिनी बसों में और बड़ी बसों में भी लोग आए हुए थे, और वहाँ पे टेंट लगे हुए थे, कैंप लगे हुए थे। वहाँ पे जनाब जो अच्छे सेपरेट रूम्स बने हुए हैं कुछ, वो तो 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक का किराया था, और जो खाली टेंट लगाए हुए थे वहाँ पे वो 1,000-1,500 रुपये ले रहे थे कि यहाँ पे आप सिर्फ बैठ जाएँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लें या बैठ के खाना वाना खा लें। तो 1,000 रुपये 1,500 रुपये से लेके 5,000 10,000 रुपये तक के वहाँ पे इंतज़ामात वाली जगह मौजूद थी, और लोगों ने वो ली हुई थी और वहाँ बैठे हुए थे। लोग अपने साथ बिरयानी की देगें और खाने लेकर आए हुए थे, और वहाँ पे खूब इंजॉयमेंट हो रही थी। तो कुंद मलीर एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, फैमिली पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। कराची से लोग जाते हैं, जो लोग एक दफ़ा या कई दफ़ा जा चुके हैं वो ज़रूर आज की वीडियो में अगर देखें तो कमेंट में अपनी राय और अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को पता चले कि उनका तजर्बा वहाँ कैसा रहा और उन्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे लिहाज से तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, और अपने बलूचिस्तान के इन साहिली इलाकों को दरियाफ़्त करना चाहिए। अच्छा, कुंद मलीर जाने के लिए आपको रास्ते में 1-2 जगह पे सिक्योरिटी से भी गुज़रना पड़ता है। एक जगह नेवी की सिक्योरिटी है, और एक जगह पे पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी है, या रेंजर सिक्योरिटी होती है। तो वहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड चेक होता है, इसलिए अगर आप जाएँ तो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएँ, तो आपको फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो आपसे आपका तारुफ़ पूछेंगे, और आपके जो है वो डिटेल्स लेंगे और पूछेंगे आने का मकसद। तो आप जब बता देंगे कि हम तफरीही मकासद के लिए आए हैं या पिकनिक के लिए आए हैं और यहाँ जाएंगे और यहाँ से वापस आ जाएंगे, तो वो आपको कुछ ज़रूरी हिदायत या वहाँ के इलाके के बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। और उनका ये होता है कहना कि आप दिन में पिकनिक करें और सूरज की रोशनी के साथ ही वापस आ जाएँ, तो सफ़र ज़्यादा मोहतात रहता है। क्योंकि वहाँ पे बाज़ लोग जो हैं वो उतर के वो अंदर जो मड वो बने हुए हैं जहाँ वो कीचड़ उबलता रहता है, उसको एक नाम है, वो ख़ास तौर में अभी मेरे ज़हन से उतर गया। तो वहाँ लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, तो वो रास्ता कच्चा है, तो वो जब उस नीचे उतर जाते हैं तो वो एक रेगिस्तानी सा इलाका है, सहरा सा बन जाता है। वहाँ पे समुद्री हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, रेत उड़ती है बहुत, तो वो जो है वहाँ पे लोग वो मड देखने जाते हैं कि समुंदर से वो किस तरह निकला हुआ है। तो वहाँ बाज़ दफ़ा गाड़ियाँ फंस जाती हैं, और एक दफ़ा ये हुआ था कि मोटरसाइकिल पर कराची से लोग गए थे, वो वहाँ पे फंस गए थे, और फिर शायद
کوئی ریت کا طوفان آ گیا تھا یا بارش آ گئی تھی تو وہ وہاں پہ راستہ بھول گئے تھے، کیونکہ یہاں ان علاقوں میں ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ موبائل نیٹ ورک جو ہیں وہ بہت ویک ہو جاتے ہیں اور ان پہ سگنلز نہیں آتے. کئی جگہوں پہ آپ کو سگنلز کے بغیر ہی آپ کو جو ہے سفر کرنا ہوتا ہے، تو آپ سگنلز سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ وہ ہدایات دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کند ملیر میں جائیں، ایک تو کند ملیر میں جائیں تو کھانے وغیرہ کے ساتھ چیزیں لے کے جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو پیٹرول کی ٹینکی فل کرا کے جائیے گا رستے سے، ہب سے یا تھوڑا آگے جہاں بھی آپ کو آخری پیٹرول پمپ ملتا ہے. اس کے بعد پھر پیٹرول پمپ نہیں ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ اگر کہیں پیٹرول ملے گا تو وہ ایرانی پیٹرول ملے گا جو بہت ہی دور دور مقامات پہ ملے گا، اور وہ آپ کی گاڑی کے لیے اچھا نہیں ہوگا یا انجن کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ گاڑی کا ٹینک فل کرا کے جائیں، جانے اور آنے کا انتظام کر کے جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ویسے وہ روٹ چلتا رہتا ہے، وہاں سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں کیونکہ یہیں سے لوگ گزر کے گوادر کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کوسٹل ہائی وے پہ ہی ہے. ملیر آپ کوسٹل ہائی وے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑی پارک کرتے ہیں، سائڈ میں جگہ بنی ہوئی ہے پارکنگ کی، یا نیچے لے جاتے ہیں تو سامنے ہی سمندر میں آپ اتر جاتے ہیں اور سمندر بہت ہی خوبصورت نظارے پیش کر رہا ہوتا ہے. واقعی وہاں پہ ہرے رنگ کا اور نیلے رنگ کا سمندر آپ کو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. وہاں پہ سمندر کا پانی اس طرح کا گدلا اور گندا نہیں ہے جس طرح کا اب کراچی کے ساحلوں پہ ہو چکا ہے. تو وہاں پہ اب صاف ستھرا بہت ہی پرسکون ساحل جو ہے اور پانی جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. دور آپ کو مچھلیوں کی اچھل کود بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، پانی میں نظر آتا ہے. اچھا وہاں پہ بحری جہازوں کی اور کشتیوں کی بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہے، اس لیے سمندر جو ہے وہ آپ کو پرسکون ہی نظر آتا ہے. ایک طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں کوسٹل ہائی وے سڑک ہے اور نیچے سمندر ہے. تو بہت دلکش نظارہ ہے. وہاں سے آگے جائیں تو دو اور تفریحی مقامات ہیں جن کی آپ سیر کر سکتے ہیں. ایک تو ہے پرنسز آف ہوپ. اینجلینا جولی جو بہت ہی زبردست اداکارہ ہیں اور دنیا بھر میں ان کا نام ہے، وہ پاکستان آئی تھیں. انہوں نے اس جگہ جانے کی فرمائش کی تھی اور انہوں نے جا کے پہاڑوں پہ وہ قدرتی طور پر ہوا اور بارش سے جو کٹاؤ پیدا ہوا ہے اور ایک پہاڑی کے اوپر وہ جو لڑکی کا مجسمہ بن گیا ہوا ہے جسے پرنسز آف ہوپ یا امید کی شہزادی کا نام دیا گیا ہے، اس کو وہ دیکھنے آئی تھیں اور انہوں نے ہی اسے پرنسز آف ہوپ کا نام دے کر دنیا بھر میں اس کو مشہور کیا. اور اب دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے علاقے میں بلوچستان میں ایک پرنسز آف ہوپ ہے، ایک امید کی شہزادی کھڑی ہے. اور اس کے تھوڑے ہی آگے جائیں تو ایک شیر نما پہاڑ بھی ہے، اس پہ شیر بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کالی ماتا کا ایک مزار ہے، مندر ہے، مزار کہہ رہا ہوں سوری، وہاں پہ مندر بنا ہوا ہے بہت بڑا، جو ہے وہ ہنگول دریا ہے. ہنگول دریا کے ساتھ آپ اندر اتر جاتے ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو مندر جانا ہے. تو وہاں ان کا جو ہے وہ بہت مشہور ایک مندر ہے جہاں پہ ہندو برادری جو ہے وہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی اس کے لوگ آتے ہیں. وہاں پہ ان کا سال میں ایک دفعہ اجتماع بھی ہوتا ہے بہت بڑا. وہ راستہ جو ہے وہ کافی حد تک پکا ہے، لیکن جب مندر کے قریب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو پہاڑی کا راستہ ہے وہاں پہ بعض دفعہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوتی ہے یا وہ پانی آیا ہوتا ہے بارش کا، تو وہاں پہ راستہ کچا ہوتا ہے تو کچھ گاڑیاں گزر پاتی ہیں کچھ نہیں گزر پاتی. جب ہم گئے تو وہاں پہ کچھ گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں اور ہم نے کہا کہ آپ آگے نہیں جائیں تو بہتر ہے، آپ کی گاڑی بھی پھنس جائے گی. تو پھر ہمیں وہاں سے واپس آنا پڑا اور ہم مندر کے اندر تک نہیں جا سکے، ورنہ ہمارا تھا دل کہ وہاں جا کے دیکھتے. لیکن ہم دریائے ہنگول کے ساتھ سفر کر کے گئے تھے. دریائے ہنگول کے ساتھ جو پہاڑ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آپ نے اگر ٹیکسٹائل مل میں یا جو کپڑا بنانے والے دھاگوں کی وہ ایسی نلکیاں نہیں دیکھی ہوں گی، ٹاور ٹائپ بنی ہوتی ہیں لیکن اوپر سے کونے بنی ہوتی ہیں، تو وہ کون ٹائپ کے پہاڑ ہیں. اگر آپ وہاں جائیں گے دریائے ہنگول کے ساتھ تو کون جیسے پہاڑوں کو آپ وٹنس کریں گے. یہ پہاڑ آپ نے پاکستان میں شاید اور کہیں نہیں دیکھے ہوں گے، نہ ہی شاید کہیں ہیں. یہ دریائے ہنگول کے ساتھ جو پہاڑ ہیں ان کا رنگ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ بڑے ہیبت ناک اور خوفناک قسم کے پہاڑ ہیں. آپ کو وہاں سے گزرتے ہوئے خوف بھی محسوس ہوگا، آپ پہ ہیبت بھی طاری ہوگی. اللہ کی شان ہے کہ کس طریقے سے کس شکل کے پہاڑ ہیں. اور انہی پہاڑوں میں ایک دیکھیں آپ کہ ایک اندر بہت بڑا مندر ہے اور وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. ظاہر ہے یہ آج کا نہیں ہوگا، یہ صدیوں پرانا مندر ہوگا اور اس کے لیے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. تو ہنگول دریا کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مگر مچھ بھی ہیں. جی ہاں، ہنگول دریا جو ہے یہ کافی بڑا دریا ہے، چوڑا دریا ہے. اور ہم نے اسے پل کے اوپر سے گزر کے ایک طرف سے دوسری طرف ہم گئے بھی تھے. مندر پہ جانے کے لیے وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے. اس وقت دریا میں پانی کا بہاؤ زیادہ نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں زیادہ پہاڑوں میں پیچھے تو یہ پانی بہت زیادہ آتا ہے اس دریا کے اندر اور
بہت تیز بہاؤ ہوتا ہے، تو اس دریا سے محفوظ رکھنا چاہیے خود کو، کیونکہ یہ دریا جو ہے وہ خطرناک مگرمچھوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں اور اس کے آس پاس بھی ظاہر وائلڈ لائف ہے۔ تو یہ دریائے ہنگول یا جو ہے ہنگول پارک، تو یہ نیچرل شکار گاہ بھی ہے شاید، جہاں پہ اس طرح کی وائلڈ لائف ہے جس کا لوگ لائسنس لے کے شکار بھی کرتے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جب آپ جاتے ہیں اس علاقے میں، تو بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کے نیچے سے آپ گزرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بلند قامت پہاڑوں کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں۔ اگر دھوپ ہو تو اس کا رنگ اور طرح کا ہوتا ہے پہاڑوں کا، اور اگر وہاں سے بادل ہوں تو ان کا رنگ آپ کو اور طرح کا وہ ماحول نظر آتا ہے۔ بہرحال جو آپ میں سے گھومنے پھرنے کے شوقین لوگ ہیں، جنہوں نے کوسٹل ہائی وے پہ سفر کیا ہے، وہ بھی اپنا مشاہدہ بتا سکتے ہیں۔ جو لوگ پرنسز آف ہوپ پہ گئے ہیں، اوپر چڑھ کے پہاڑوں پہ، وہ مشکل رستہ ہے چڑھنے کا، پیدل لوگ چڑھ جاتے ہیں اور واپسی پہ بھی اترنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے وہ ضرور شیئر کریں، جنہوں نے نہیں کیا، کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں۔ ہاں، سفر جب آپ کریں تو اپنے ساتھ احتیاط کے جو تقاضے ہیں پورے کریں، اپنے ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، اور اگر کوئی وہاں پہ موسم خراب ہو یا کس طرح کی چیز ہو تو اس میں آپ کے پاس جو چیزیں ضروری ہونی چاہیے وہ ضرور گاڑیوں میں ساتھ رکھیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھا کریں۔ اور پاکستان ہے، پاکستان کی خوبصورتی ہے، پاکستان کے خوبصورت علاقے ہیں، تاریخی مقامات ہیں، اور اس پہ ڈسکور کرنے چاہیے، ضرور جانا چاہیے، موقع ملے تو دیکھیں، سیر کریں، ان علاقوں کو دریافت کریں اور ان کے بارے میں خود اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جو جا چکے ہیں وہ ضرور آج کی ویڈیو میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، تجاویز بھی دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے تو کیوں، اور اگر آپ سمجھتے نہیں جانا چاہیے تو کیوں، وہ بھی بتائیے گا۔ میرے نزدیک تو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اپنے ملک کے ان خوبصورت مقامات کی سیر کرنی چاہیے۔ اچھا ہاں، وہاں پہ کچھ کچی بستیاں ہیں، رستے میں کچھ غریب بستیاں ہیں، اگر آپ جائیں تو مجھے اس وقت احساس ہوا تھا، میں اپنے ساتھ کچھ چیزیں زیادہ لے کر نہیں گیا ہوا تھا، لیکن وہاں پہ پانی کی بوتلیں اور اس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں یا کھلونے لے جائیں۔ وہاں پہ ننگے پیر جو بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں جھگیوں میں اور کچی غریب بستیوں میں، ان کو آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، کھلونے دے سکتے ہیں، پانی کی بوتلیں، کھانے پینے کی چیزیں دے سکتے ہیں۔ نیکی کی نیکی ہے، اور ان کے ساتھ جو بھلائی ہو جائے گی، وہ بچے آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کی نگاہیں سوال کر رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہیں۔ تو موقع ملے تو ساتھ لے جائیے گا کچھ تحفے تحائف، گفٹ، بچوں کے کھلونے، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں ان بچوں کو دے دیجیے گا۔ اچھا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔